अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ आज फिर लॉन्ग एपिसोड ऑफ हल्फे जान। तो ये लॉन्ग एपिसोड दे रही हूँ ताकि कहानी थोड़ी सी आगे बढ़े और हम फ्लो में वापस आएं और फिर हम धमाल मचाएं। तो आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि आज बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। काफ़ी सारे खुलेंगे, ठीक है? तो दिल थाम लीजिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 9 की तरफ। नावल हल्फे जां बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। आपके तमाम तर जुल्म, बेहिसी और संगदिली के अगर मैं फिर भी आपको बाबा कहता हूँ तो इस इब्राहिम अलवी की वजह से, जो मेरी तकलीफ नहीं सह पाता लेकिन जिद्दी और अपनी आदतों का मारा है और शायद गुलाम भी। अनीस ने पलटकर बाबा के सामने आते एक एक लफ्ज जैसे रंजीदा होते अदा किया। इब्राहिम अलवी की आंखों के गोशों तक नदामत उतरी नजर आई, लेकिन जिद्दी वो इतने थे कि आंखें ही चुरा गए। पर ये ना कहा कि हाँ मैं ऐसा हूँ, दर्द भगाओ अपना। वो कहकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े। तो अनीस भी उनकी तरफ देखता सर झटके पलटा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जब तक अनीस फ्रेश हुआ, चेंज किया, कमरे में आया तो ना चाहते हुए भी मुस्कुराया क्योंकि अदीन उसके लिए सर दर्द की मेडिसिन के साथ दूध का ग्लास भी गर्म करके लाया। वो भी खुद, दूसरा वो भैयों का इंतजार करने को मैट्रेस पर उल्टा लेटा बिस्तर की सिलवटों से खेलते कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी अनीस के बाहर आने पर भी मतवज्जा ना हुआ। किसके ख्यालों में गुम हो दीन अलवी? भाइयों की टावल अपनी जगह रखकर बैठने पर वो चौंका भी और जल्दी से उठा। दूध का ग्लास और 2 गोलियां निकाल कर वो अनीस के पास आकर रुका। आपकी फिक्र में गुम हो भैयों, कभी सर ना दर्द करे आपका। अदीन ने अपनी हथेली में 2 गोलियां निकालकर अनीस के सामने हाथ फैलाया, जबकि साइड टेबल पर रखा दूध का ग्लास भी उठाकर मुंतजिर हुआ कि अनीस टैबलेट्स ले तो वो भैयों को ग्लास पकड़ाए। मामूली दर्द है, डोंट वरी। अनीस ने उसके हाथ से ग्लास लेकर 1-2 घूंट में ही पूरा पिया तो अदीन को अजीब सी खुशी हुई। अदीन ने ग्लास अनीस के हाथ से लेकर रखा और भैयू के साथ ही बैठा। अच्छा किया मैंने भैयू को अरसल सर की हरकत का नहीं बताया। इनका सर दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर गुस्से में ही अरसल सर को 2 मुक्के मार आए तो इनका खून ज्यादा उबलेगा। वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ, अब पहले अपनी हिफाजत खुद करने की कोशिश करनी चाहिए मुझे। वो देख अनीस को रहा था, पर मन ही मन में अपनी मासूमाना अक्ल का इस्तेमाल करे खुद को शाबाश दे रहा था, ये जाने बिना कि ये सब छुपाने के संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। कुछ कहना नहीं तो बुक और नोटबुक ले आओ, मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ तुम्हें। अदीन की मुंतजिर निगाहों मगर खामोश लब भांपे अनीस ने खुद ही से मुखातिब किया, जिस पर अदीन ने वही किया। अगले 20 मिनट इसने भैयों से अपने मैथ में काफी हेल्प ले ली और इस बीच वो 40 बार तो अनीस से सरदर्द का पूछ चुका था। मजीद एक बार भी मत पूछना। काम खत्म होने पर अदीन ने उसके सरदर्द का पूछने को मुंह खोला ही कि अनीस ने उसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। अदीन की मुस्कुराहट इस पर बेकाबू हुई। आप लकी हैं भैया कि आपके पास इतना ख्याल रखने वाला अदीन है, वरना इनसे पूछें जिनके पास अदीन अलवी नहीं। ही बिगाड़ने में तो अदीन का कोई सानी ही ना था। अनीस उसकी ऐसी शोहियां सुनकर अच्छा महसूस कर रहा था, वरना शाम को तो उसके रोने ने अनीस को डरा दिया था। और वो इन कौन है जिनके पास अदीन नहीं? फहरिस्त दो मुझे, मैं पूछ कर आता हूँ। अनीस ने भी उसकी बात मजीद आगे बढ़ाते तफसील में कूदने की कोशिश की तो अदीन के दांत फिर स्लिप हुए। वो सारी लड़कियां जो आपके हैंडसम भाई पर मरती हैं, समझा करें। अदीन ने जरा अनीस की तरफ झुककर ऐसे सरगोशी की जैसे न जाने कितना राजदारी का मामला हो, लेकिन लड़कियों के जिक्र पर अनीस को भी मुस्कुराना पड़ा। हैंडसम भाई जमीन से उग तो ले, फिर लड़कियां भी मार लेना खुद पर। अनीस ने उसके सर के बाल सहलाते मीठी मीठी इज्जत अफजाई की, पर अनीस की मुस्कुराहट देखकर वो दुगना पुरसकून हुआ। भैया क्या करूं, मैं प्यारा ही बहुत हूँ। मैं कोशिश ना भी करूं तो स्कूल की सारी लड़कियां मेरी तरफ ही देखती रहती हैं। उन्हें मैं ब्रिटिश लगता हूँ अपने इन भूरे बालों की वजह से। अदीन ने अपनी तारीफ हासिल दरवेशाना अंदाज में की, जैसे इससे तो इन लड़कियों की अपनी तरफ देखने में बिल्कुल दिलचस्पी ना हो।
مجھے بتاؤ، تم واقعی سر کی ڈانٹ پر روئے تھے؟ میرا دل نہیں مان رہا ابھی تک۔ جس ادین کی پرورش میں نے کی وہ ڈانٹ پر تو کبھی نہیں رو سکتا۔ تم نے ہمیشہ میری جانب سے نا امیدیاں اٹھائی ہیں انیس، اٹھائی ہیں ادین۔ تم نے جیسا مجھ سے پیار اور توجہ امید کی، میں نے ہمیشہ اس کا بہت کم دیا تمہیں۔ تمہارا دل میرے ساتھ رہ کر بہت سخت جان ہے تو پھر ایک ڈانٹ پر رونا؟ مجھے یقین دلاؤ تاکہ میرا دھیان اس پر سے ہٹے۔ جس بات اور حوالے سے ادین ڈر رہا تھا انیس نے وہی کیا، جس پر ادین کے چہرے کی رنگت کچھ لمحوں کے لیے تبدیل ہوئی۔ مگر ادین کیا کرتا، وہ انیس کے لیے بہت ڈرتا تھا۔ اپنی مصیبت وہ اس کے گلے نہیں ڈال سکتا تھا۔ بیو، دراصل انہوں نے میرے اتنے اچھے گیم میں خرابی نکالی، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسکول کا فٹ بال چیمپئن ہوں۔ حوصلہ افزائی نہیں کی تو ہرٹ ہوا مجھے، تبھی رونا آ گیا تھا، ادین نے کچھ سوچ کر اٹکتے ہوئے بتایا۔ انیس کو شک تو شام سے تھا، پر وہ ادین کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا، تاکہ اگر ادین کچھ چھپا بھی رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ انیس نے اسے کسی طرح کا فورس نہ کیا، کیونکہ وہ علیم خان کو کہہ چکا تھا کہ کل وہ کلب کے اندر اور ہر جگہ ادین کے آس پاس رہے، اور اس کی اجازت انیس ادین کے کوچ سے لایا تھا۔ حوصلہ افزائی کرنے والے اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں ادین، اس لیے دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات، میری کوئی تکلیف تمہاری کمزوری کبھی بننی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کبھی ہوا میں ہرٹ ہو جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے تم مجھے ہرٹ کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ کر سکتے ہو۔ انیس نے اس کا جھکا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا اور ادین کے دماغ میں یہ بات سمو دی، اور جواباً ادین کا اقرار بھی مانگا۔ آپ میری کمزوری کبھی نہیں ہو سکتے، آپ میرے جینے کی وجہ ہے بیو، میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ ہمیشہ ٹھیک رہے، میں آپ کی ماما بھی ہوں اور بھائی بھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا، یعنی وہ ادین کے کہے پر یقین کر رہا تھا۔ گڈ بوائے، اب جاؤ بابا کو کمپنی دو، میں بھی آتا ہوں۔ انیس نے اسے نرمی سے تاکید کی، جس پر ادین نے فوری عمل درآمد کیا، اپنی بکس لیں اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ انیس اس وقت مکمل سیاہ میں ڈوبا تھا۔ اس کا پرکشش سراپا سیاہ میں اور جاذب لگتا، اوپر سے چہرہ جس کے خمیر میں ہی سنجیدگی اور کھنچاؤ درج تھے۔ باہر جانے سے پہلے انیس نے اپنا فون اٹھا کر کچھ اپڈیٹس دیکھی۔ اس کے گیمنگ اسٹوڈیو سے کچھ لوگوں کے پیغامات تھے، جبکہ اثر کا میسج بھی تھا، جس نے ٹیبل کھانے سے سجا کر پکچر بھیجی تھی۔ کھانے کے لوازمات سے سجی کھانے کی میز دیکھے انیس نے ایک پرسکون سی سانس لی، اور خود بھی فون واپس رکھتا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر کوئی بھی فون یوز نہیں کرتا تھا، اور یہ انیس کا بنایا رول ہی تھا۔ جب تک وہ باہر آیا، ابراہیم الوی اور ادین دونوں بیٹھ چکے تھے، کھانا بھی لگ چکا تھا۔ انیس نے بھی ادین کے ساتھ والی کرسی کھینچی اور بیٹھا۔ ابراہیم کی فکر بری نظریں انیس پر مرکوز تھیں۔ سر درد گیا تمہارا؟ ابراہیم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی بے چینی سے پوچھا۔ جی چلا گیا، کھانا شروع کیجیے۔ انیس نے انہیں مطمئن کیا اور کھانے کا آغاز خود بھی کیا، اور ان دو کو بھی شروع کرنے کی تاکید کی۔ ادین نے آج بھی دونوں کو کھانے کی میز پر اپنے دن کی اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ انیس نے اپنا کھانا مکمل کیا اور کچھ کام کا کہے وہ واپس روم میں چلا گیا، کیونکہ وہ رات جلدی سونے کا عادی تھا۔ ویسے بھی کھانے کے بعد میڈیسن لینے کے بعد اس کے لیے نیند اہم تھی، جو اس نے کل بھی نہیں لی تھی۔ دن کو 2 گھنٹے کی نیند اسے وقتی تر و تازہ کر تو گئی، لیکن ابھی وہ کمرے میں آ کر بہت زیادہ سلیپی ہو رہا تھا، اس لیے کام کل پر چھوڑے اس نے سونے کا فیصلہ لیا تھا۔ بیڈ پر جا کر لیٹے لحاف اوڑھتے جب سونے کو آنکھیں بند کرنی چاہی تو خیال بار بار ارشیا المیر کی طرف بھٹکنے لگا، اور یہ بھٹکنا اس کی نیند کا خلل تھا۔ پیٹ کے زخم پر کھچاؤ کے ساتھ کچھ درد تھا، شاید وہ تبھی اسے یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے سوا سب کا سوچتا تھا، پر آج پہلی بار اپنا سوچنے کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس نے پین کلر لی تاکہ درد زائل ہو، ورنہ اتنے درد سہنے کا تو وہ عادی تھا۔ نیند سے لڑائی اور عجیب سی کشمکش میں مبتلا اس نے اپنی درد کرتی آنکھیں موند تو لیں، پر اتنی جلدی نیند آتی آج ناممکن سا لگ رہا تھا۔ جگہ تو ہمیں اچھی مل گئی، بس تھوڑی صاف صفائی کرنی ہوگی۔ آج ریسٹ کرتے ہیں سب، کل اس خوفناک ولا میں جائیں گے تاکہ تر و تازہ ہو کر ڈاکومنٹری بنائی جا سکے۔ منائم اور اس کے تمام ساتھی ولاگرز ایک ریسٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ یہ چھوٹا سا ہوٹل تھا، مگر کافی اچھی حالت میں تھا۔ کمروں میں تھوڑی دھول مٹی تھی، جبکہ بستر آرام دہ تھے۔ منائم کو اس کے روم میں پہنچا کر اس کے باقی سب دوست گئے تو منائم نے اپنا بیگ میٹرس پر رکھے، ساتھ ہی بجتے فون کو بیگ سے نکالا، جہاں ہزر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ جی بھائی، پہنچ گئی ہوں۔ منائم نے کال لگتے ہی ہزر کی بے چینی دور کی، جو لیونگ ایریا میں ہی ٹہلتا ہوا
کال ملا رہا تھا۔ آسم اور محراب بھی وہیں بیٹھے تھے۔ منائم کسی اور کا فون نہ اٹھا رہی تھی، تبھی بابا کی شدید اصرار پر ہی اس نے منائم کو کال کی، کیونکہ وہ ہزر کی کال کبھی اگنور نہیں کرتی تھی۔ شکر ہے ڈیڈ نے میری جان کھا رکھی تھی، تم ان کا فون پک کر لیا کرو۔ ہزر نے منہ بسوڑ کر آسم صاحب کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ البتہ محراب اپنے کسی سوشل ورک کے سلسلے میں کال پر مصروف تھی۔ بھائی، ان کی بال سے کھال اکھاڑنے والی عادت مجھے بہت ڈپریشن دیتی ہے، تبھی نہیں اٹھاتی۔ اب ان کو فون مت پکڑا دیجیے گا، بہت تھکی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ منائم نے شدید اکتاہٹ اور بیزاری کے سنگ بات سمیٹی۔ جبکہ آسم المیر اس سے پہلے اٹھ کر ہزر کے ہاتھ سے فون لیتے، وہ فوراً منائم کو اوکے کہتا جلدی سے فون بند کر گیا۔ کال کیوں بند کی تم نے گدے؟ آسم المیر نے ہزر کی حرکت پر اس کے کان کے نیچے کھینچ کر چپیٹ دی، جس پر ہزر نے آگے سے معصومانہ سمو بناتے اپنا سر مسلا، کیونکہ چانٹا زور کا لگا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی ڈیڈ کی آواز سن کر اس کی نیند اڑ جائے گی۔ ہٹلر جو ہیں آپ، بیچاری تھک ہار کر اتنی دور دراز پہاڑوں پر پہنچی ہے تو آرام کرنے دے اسے، کل پکا بات کر لے گی وہ آپ سے۔ ہزر نے ڈیڈ کی عتاب کے پیش نظر فلم ڈالی، مگر آسم کا غصہ ویسا ہی تھا۔ اس اولاد سے انہیں اچھے کی امید ویسے بھی نہ تھی۔ بیٹھو ادھر، کیا ارادہ ہے تمہارا ملک ہولڈنگ سنبھالنے کو لے کر؟ آسم نے اسے گردن سے دبوچے کاؤچ پر بٹھایا اور خود بھی سامنے بیٹھے۔ محراب بھلے فون پر تھی، پر اس کی نظریں آسم کی حرکتوں پر غصے میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ 5 دن بعد میرا ڈریم کانسرٹ ہے ڈیڈ، میں ملک ہولڈنگز دیکھنا پسند نہیں کرتا، سنبھالنے کا تو نو چانس۔ پلیز اب خود سنبھالیں، ویسے بھی نانو نے یہ بزنس آپ کے حوالے کیا ہے۔ مجھے میرا شوق ہی زندگی دیتا ہے، میں اس میں بہت خوش ہوں۔ قسم سے اگر میں ہولڈنگ چلا گیا تو سارا بزنس دیوالیہ کر دوں گا، پھر سڑک پر لے آؤں گا آپ سب کو، مل کر گائیں گے، پھر اڑگا کر مانگنے کی، اب فیملی بزنس ہوگا ہمارا۔ اگر آپ کو میرا یہ فیوچر آئیڈیا پسند آیا تو میں کل ہی چلا جاتا ہوں۔ ہزر کے پاس آسم کا لہو سلگانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس کی بکواس سن کر خود ہی آسم المیر نے ہاتھ باندھ لیے کہ تو میرے کاروبار سے دور ہی اچھا ہے بیٹا، ہمیں فقیر بننے کا کوئی ارمان نہیں، اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے ہزر۔ بابا کے تبکر کراتے ہی ہزر مسکرایا اور اٹھ کر محظوظ ہوتا وہاں سے گیا۔ تو محراب نے اپنی آفیشیل کال بند کی اور اٹھ کر آسم تک پہنچی، جس نے کن پٹیوں کو دبا کر گہری سانس بھری تھی۔ اسے کیوں بے عزت کرتے ہو آسم؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کس زبان میں سمجھاؤں تمہیں کہ میرے بچوں کی جان بخش دو؟ محراب کی کانوں میں چپتی آواز اور الفاظ کی تمازت پر آسم اپنی جگہ سے اسے گھورتا اٹھا۔ کیا جہیز میں لائی تھی تم انہیں؟ باپ ہوں ان کا، میں بھی دیکھتا ہوں اب کہ ہزر کا کانسرٹ کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ اور رہی بات منائم کی، تو اسے خود جا کر واپس لاؤں گا کل۔ تم مزید مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش مت کرنا محراب، کیونکہ بیکار جائے گی۔ بہت ہو گئی تمہاری حاکمیت، اب تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بچے تم سے زیادہ میرے ہیں۔ آسم کے لہجے میں باغیانہ پن امڈا تھا، جیسے وہ بغاوت کے لیے پورے تیار ہو چکے ہوں۔ محراب تو پہلے ہی آسم سے نفرت کرتی تھی، آسم کے ایسے انداز پر وہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو ملک ہولڈنگز کا سارا اختیار تم سے واپس چھین لوں گی۔ بھلے تم ہر چیز کے مالک ہو، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو آسم، کرسی ہمیشہ طاقت سے نہیں اختیار سے ملتی ہے۔ محراب کے الفاظ کمرے میں برف کی طرح گرے۔ آسم ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر ہنسی اس کے ہونٹوں سے پھسل گئی، وہ ہنسی جس میں نرمی نہیں صرف اعلان جنگ تھا۔ بورڈ! وہ ایک قدم آگے آیا، محراب کو اس کی اتنی نزدیکی پر بھی گھٹن ہوتی تھی۔ نفرت تو چھوٹا لفظ تھا، وہ اس شخص کو دیکھتے ہوئے بھی اذیت محسوس کرتی تھی۔ بورڈ کو میں نے کھڑا کیا تھا محراب، جن ناموں پر تم فخر کرتی ہو ان کے دستخط میں نے خریدے تھے۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ میں صرف تمہارا شوہر نہیں، سلطنت کا معمار بھی ہوں۔ آسم المیر کی آنکھوں میں رتی برابر بھی ڈر یا پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہ تھا۔ تو پھر آزما لو، ہزر کا کانسرٹ روک کر دکھاؤ اور منائم کو زبردستی واپس لا کر دکھاؤ، پھر دیکھنا یہ سلطنت تمہیں کیسے رد کرتی ہے۔ محراب کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی تذبذب کی لکیر اتری، مگر لہجہ اب بھی سخت رہا۔ سلطنت رد نہیں کرتی محراب، سلطنتیں بدلی جاتی ہیں، اور اب باری تمہاری ہے۔ آسم نے رخ موڑا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آخری وار کیا۔ دروازہ بند ہوا تو لیونگ ایریا میں صرف محراب کی تیز سانسیں رہ گئی، اور ایک آنے والے طوفان کی آہٹ جو صرف ہزر کے کانسرٹ یا منائم کی واپسی تک محدود نہیں تھا۔ یہ جنگ اب ملک ہولڈنگ سے آگے جا چکی تھی۔ محراب نے اپنے بال مٹھیوں میں لے کر بھینچے تھے،
اسے عاصم المیر کا انتظام اب ہر صورت کرنا تھا۔ وہیں دوسری طرف اس پورے ہوٹل کو منائم اور اس کے دوستوں نے ہی بک کیا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار کافی بوڑھا آدمی تھا۔ رات کے اس وقت وہ دروازے کے باہر کھڑا کسی سیاہ سائے سے مخاطب تھا۔ وہی شخص، وہی ماسک، وہ یقیناً ولف تھا۔ منائم عاصم ملک۔ چوکیدار نے یہ نام لیا تو ولف کی آنکھیں چمکی۔ کیا ارادہ ہے ان سب کا؟ ولف کی بھاری آواز شمسو بابا نے سنی۔ قریب کے بند دلا پر ڈاکیومنٹری بنانے آئے ہیں سب، یوٹیوب بلاگرز ہیں سارے۔ شمسو کا لہجہ ولف کے لیے تعظیم بھرا تھا، جیسے اس ماسک مین کو شمسو اچھے سے جانتا ہو۔ منائم ملک میرا شکار ہے شمسو، سمجھ گئے آپ؟ اس دن کا انتظار کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ اس کے باپ کے گناہوں کی سزا اس کی وہ بیٹی سہے گی، جسے بہت سالوں سے سینے چمٹا رکھا تھا اس کمینے نے۔ اس کے یوں اکیلا آنے نے میری مشکل حل کی۔ اس شخص نے جو گناہ بہت سالوں پہلے دو معصوموں کو مار کر کیا تھا، یہ سمجھ کر کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں، اب اپنی سزا اس پر دردناکی سے ڈھائے گا۔ ایک طرف اس کی بیٹی حادثاتاً کسی کھائی میں گر کر مر جائے گی، دوسری طرف اس کے بیٹے کے کانسرٹ میں آگ لگ جائے گی جس میں جھلس کر وہ بھی مر جائے گا۔ ولف کا یہ پلان نہایت شاندار اور کمال تھا۔ شمسو کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی، شاید کچھ حساب ولف نے شمسو کے بھی لینے تھے۔ مرنے والوں سے شمسو کا گہرا تعلق جو تھا، وہ جب اپنی اولاد کی موت جھیلے گا پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے بھی میری اولاد کے ساتھ یہی کیا تھا ولف، اب انتقام کی باری ہے جو جرم سے دگنا بھیانک ہوگا۔ شمسو کی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے چمک رہی تھی اب ان میں آنسو ہلکورے تھے۔ ولف نے اس ضعیف شخص کے شانے تھامے تھے۔ بے فکر ہو جائیں شمسو، ولف تو ویسے بھی کسی کرمنل کو زندہ نہیں چھوڑتا، یہ والا مجرم تو میری بھی خوشیاں اجاڑنے کا قصوروار ہے۔ اس کو سزا میں اپنے انداز سے ذرا مختلف دوں گا۔ فاطمہ نور کو انصاف ملے گا، اس کے اندر پلتی اس معصوم جان کو بھی جسے دنیا میں آنا تھا، جینا تھا۔ آپ سے وعدہ کیا تھا فاطمہ کے مجرم کو اس جرم سے 100 گنا بڑی سزا دوں گا، وہ وقت آ ہی گیا۔ خوش ہو جائیں اپنی بیٹی کو ملتا انصاف دیکھنے کے لیے۔ ولف کی دی ڈھارس پر شمسو نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے۔ جبکہ ولف اندر داخل ہوا تو اس کی نظر ریسٹ ہاؤس کی بلڈنگ پر جا جمی۔ سب کمروں کی روشنیاں بجھی تھی سوائے منائم ملک کے کمرے کی، کیونکہ وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی، اسے روشنی کر کے سونا پسند تھا۔ شمسو بھی اندر آئے اور ولف کے ساتھ آ رکے۔ فاطمہ نور، ولف کی محبت، اس کی معصوم دنیا جو اس سے کھو گئی تھی، اس جرم کی دنیا میں وہ اسی انتقام کو پورا کرنے اترا تھا کہ ایک دن اس میں یہ والی درندگی آ جائے جب وہ عاصم المیر ملک سے بھی اس کے بچے ویسے ہی چھینے جیسے اس شخص نے شمسو کی بیٹی چھینی تھی، فاطمہ نور کو۔ در حقیقت 2 قتل کیے تھے، فاطمہ اور اس کی کوکھ میں پلتے بچے دونوں کو۔ وہ بیٹا تھا جس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی فاطمہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بس 2 دن رہتے تھے اس کی ڈیلیوری کو، اور فاطمہ کا قتل اس بے دردی سے ہوا کہ اس کی کوکھ سے صورت کی موت کے بعد نکالا گیا بچہ بھی چند سانسیں لے کر مر گیا۔ یعنی 2 قتل تھے تو ان کا بدلہ بھی 2 جانوں سے لیا جاتا۔ شمسو کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ سایہ اس روشن کمرے کی طرف لپکا تھا۔ منائم کے کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، اتنی مدھم کہ نیند کی وادی میں بھٹکتی منائم تک نہ پہنچی۔ پردہ آہستگی سے سرکا اور رات کی سیاہی کے ساتھ ایک سایہ کمرے میں اترا۔ ولف، اس کے لانگ کوٹ کا کنارہ ہوا میں سرسرایا، بھاری جوتے فرش سے ٹکرائے بغیر زمین کو چھوتے آگے بڑھے۔ یہ وہی مہارت تھی جو صرف برسوں کی تربیت اور جرم کی دنیا میں رہ کر آتی ہے۔ کمرہ نیم روشن تھا، بیڈ سائڈ لیمپ کی تیز زرد روشنی دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ اپنی 42 سالہ زندگی میں ولف نے کسی کو ایسے سکون سے نیند لیتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہاں، وہ 42 سال کا تھا، اسے اس جرم کی دنیا میں آئے 20 سال ہو چکے تھے، اور 20 سال لگے تھے آج اس انتقام تک پہنچنے میں۔ منائم بستر پر گہری نیند میں لپٹی سو رہی تھی، کھلے بال تکیے پر بکھرے، چہرے پر معصومیت ایسی کہ لمحہ بھر کو ولف کے قدم خود بخود ٹھٹک گئے۔ سفید چادر میں لپٹی وہ کسی خطرے سے بے خبر تھی، نہیں جانتی تھی کہ برسوں پرانا انتقام آج اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا ہے۔ ولف نے چند لمحے اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں نفرت تھی، مگر اس نفرت کے نیچے دبی ہوئی ایک سرد سی سنجیدگی
بھی جیسے وہ خود کو یاد دلا رہا ہو کہ یہ چہرہ، یہ معصوم نیند اس کے مشن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ تم صرف ایک نام نہیں ہو منائم ملک، وہ دل ہی دل میں بولا، تم ایک سزا ہو، اپنے قاتل باپ کی سزا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، بیڈ کے قریب آ کر رکا اور کمرے کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی، جسے آنے والے طوفان سے پہلے کی آخری سانس لی گئی ہو۔ یعنی فاطمہ نور ہی تھی عاصم المیر کی تیسری بیوی۔ وہ سامنے تبھی نہ آ سکی کیونکہ وہ تب ہی مر گئی تھی، اور اب اس کا باپ اور یہ محبوب خفیہ آدمی مل کر عاصم ملک کی لکھی عبرت پر عمل کرنے والے تھے۔ تمہارے لیے موت لکھتی گئی، تمہارے بھائی کے لیے بھی۔ اتنی درندگی اپنے اندر لانے کے لیے مجھے 20 سال لگے، اس لیے اپنی معصومیت سے میرے قدم پر ٹگمگا دینا بیبی گرل۔ افسوس ہوگا تم سا حسن جلد کسی کھائی کی زینت بنا ہوگا، لیکن اس کے بعد عاصم ملک کی دردناک سزا شروع ہو جائے گی تو مجھے بھی قرار آئے گا۔ اس شخص نے فاطمہ کو 2 بار چھینا تھا مجھ سے، ایک بار اسے ورگلا کر اپنے نکاح میں لایا، پھر دوسری بار اسے مار کر۔ میں بھی 2 جانوں کو لے کر ہی حساب پورا کروں گا۔ ولف بے رحم ہے، تمہیں بھی یہ بے رحمی جھیلنی ہوگی منائم ملک۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ ولف نے ایک آخری حقارت بری نگاہ منائم ملک پر ڈالی اور اسی پراسرار انداز میں وہاں سے نکلا جیسے آیا تھا۔ منائم کی نیند ویسی ہی تھی کہ جانے بنا کہ وہ جلد مرنے والی ہے، جبکہ دوسری طرف سوہا اور رئیس نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا۔ غربت کے حسین لمحوں کے بیچ بھی رئیس کو رہ رہ کر اس گاڑی کا ہی خیال آتا رہا کہ ہر کس نے ارشیا کو وہاں سے پک کیا۔ اس کا دماغ سن تھا، وہ ارشیا کے لیے پاگل تھا، وہ اسے 2 سالوں سے مسلسل دبوچنے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ لڑکی ہاتھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب جب وہ ہفتے کے لیے غائب ہو گئی تو رئیس کو بھی کہیں سکون نہ آ رہا تھا۔ آج تمہارا فوکس مجھ پر کیوں نہیں تھا رئیس؟ پہلو میں لیٹی سوہا نے قربت بھرے لمحوں کے سحر سے نکلتے جیسے سوچوں میں ڈوبے رئیس کو مخاطب کیا تھا۔ سوہا اس کی شرٹ میں ملبوس تھی جبکہ رئیس اس وقت شرٹ لیس تھا۔ کم بخت اچھا خاصا مسلز مین تھا یہ بھی، پر کیا فائدہ اتنے وجیح ہونے کا جب دل و دماغ میں گند بھرا ہو۔ سوہا سے نکاح کے باوجود آہیں وہ ارشیا کے لیے اسی کے پہلو میں بڑا بھر رہا تھا۔ اس سے زیادہ اور بدصورتی کیا ہو سکتی تھی؟ کیونکہ بتایا تھا جان سر درد ہے، تھکاوٹ تھی شاید، یہ جویلری سٹور کی اوپننگ کے کام ہے تو بہت سی میٹنگز تھی، پھر تمہارا ایونٹ بھی تھا، لیکن تم نے میری ساری تھکاوٹ بھگا دی۔ اب میرا سارا دھیان ساری رات تمہاری یہ خوبصورتی کھینچتی رہے گی۔ کون سا امرت پیتی ہو تم سوہا؟ اب تک اتنی حسین ہو جیسے کسی مرد نے تمہیں چھوا ہی نہ ہو۔ رئیس اگر اب بھی یہ سب نہ کرتا یا کہتا تو سوہا کو اس کے گریز کسی شک میں ڈال دیتے۔ تب اس نے سوہا کے حسن کی تعریف کرے سوہا کے خواص ہی مفلوج کر دیے۔ ویسے بھی جس 40+ ایج میں وہ تھی، ایسے میں اس کا جوان اور ہاٹ شوہر اسے اگر خوبصورت کہتا تو یہ فطری تھا، سوہا مدہوش ہو جاتی۔ تمہارا پیار ہی ہے وہ امرت میری جان، میں پوری زندگی تمہارے لیے موجود ہوں۔ سوہا نے اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ اس کے سینے کو چومتی اس کی بازوؤں میں دوبارہ سے گم ہوئی۔ البتہ رئیس کی آنکھوں میں امڑتی لمحہ بھر کی وہ ناگواریت بہت کچھ بتا چکی تھی کہ وہ اس عورت کے قریب کس قدر جبراً موجود ہے۔ لیکن یہ بھی تو رئیس کی سزا ہی تھی، جو اس کی اب بھی حرکتیں تھیں، عنقریب نہ اس کے پاس سوہا رہتی نہ یہ سب پاور اور عیش، جبکہ ارشیا تو اس کی پہنچ سے ویسے بھی کوسوں دور تھی۔ بیچارے کے پاس ابھی اندر ہی اندر جلنے کے سوا کوئی آپشن نہ تھا۔ میری بدقسمتی ہے یہ۔ رئیس نے بظاہر تو اس پر پیار نچھاور کیا، لیکن دل ہی دل میں ان لمحوں کو اس نے عذاب ہی قرار دیا تھا، ایسا عذاب جس کی تلافی وہ اپنے بقول ارشیا کو جلد حاصل کر کے کر ہی لیتا۔ سوہا تو بس اس کے لیے ایک سیڑھی تھی جسے وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہی یوز لیس قرار دے کر چھوڑ ہی دینے والا تھا۔ آخر ایک اور رات گزر چکی تھی۔ انیس آج دیر سے اٹھا تھا کیونکہ اس کی باڈی شدید اور لمبی نیند کی طلبگار تھی۔ ویسے بھی اسے رات سونے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ ابراہیم تو فیکٹری چلے گئے تھے جبکہ انیس نے پہلے وہ ماں کا سونے کا سیٹ پک کیا تھا۔ اسے واپس لاکر میں لا کر رکھتے پہلی فرصت میں انیس نے لاکر کا کوڈ بدلا۔ تب تک اس نے عدین کو بھی جگایا، ناشتہ کرنے اور ریڈی ہونے کا کہا تاکہ آج انیس اسے خود چھوڑ کر آتا۔ علیم خان کو بھی اس نے دوبارہ اچھے سے آج عدین کے ارد گرد رہنے کے بارے تفصیلی بریف کیا تھا۔ پھر وہ خود بھی اپنے کمرے میں آ کر ریڈی ہوا۔ انیس نے آج چارکول فٹڈ شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھی۔ شرٹ اوپر سے ہلکی سی کھلی تھی، یعنی 2 بٹن کھلے تھے، جبکہ نیچے بلیک پینٹ،
ہاتھ میں سلور واچ اور کلائی پر لیکچر بلیک بریسلٹ بھی پہن رکھا تھا۔ بعد میں اس نے آستینیں کھولی اور بلیک فٹڈ بلیزر پہنا۔ پیروں میں بلیک لیدر آکسفورڈ شوز اس کی اوور آل شخصیت کو ایک بزنس مین لک دے رہے تھے۔ سر کے بال بے ترتیب مگر جاذب تھے، ٹرم بیئرڈ جس میں اس کا چہرہ بہت جچتا تھا۔ وہ اپنی فائنل لک مرر کے سامنے رک کر دیکھتا، بہت سافٹ سے ٹچ والی ہوم میڈ پرفیوم کا بہت ہی ہلکا سپرے اپنی صرف گردن کے قریب کرتا ہوا پرفیوم کو واپس رکھے، اپنی گاڑی کی کیز اور فون لیتا، خوشبوؤں کے بسیرے یہیں چھوڑ کر کمرے سے نکلا تو ادین بھی نکسک تیار اپنا بیگ کندھے پر ڈالے کلب کے لیے تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں اس کا منتظر تھا۔ بلیک پفر جیکٹ، سادہ بلیک ٹی شرٹ، بلو جینز اور سفید سنیکرز پہنے چھوٹے ہینڈسم بھی بھرپور جلوے بکھیرے ہوئے تھے۔ گردن میں ہیڈ فونز بھی لٹکے تھے جیسے آج پریکٹس کے بیچ میوزک سننے کا خاص پلان ہو۔ بھائیوں کو نیچے آتا دیکھے ادین نے نظریں اٹھا کر اپنے کلر لکس والے بھائیوں کو دیکھا تو پہلے ہمیشہ کی طرح آنکھوں اس دولت کی نظر اتاری۔ ماما نے مجھے آپ جیسا ہارٹ کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس پر اگلے جہاں لمبی لڑائی ہوگی میری بھائیو۔ وہ اسے دیکھتے ہی منہ بسوڑ گیا جبکہ انیس نے پاس آ کر قدم روکے اور سر سے پیر اس چھوٹے پٹاخے کو دیکھا جو ہر طرح انیس سے زیادہ پیارا تھا، پھر ابھی سے لگ بھگ انیس کی طرح ہی لمبا ٹیلا۔ لڑائی مت کرنا، ویٹ کرو کچھ سال، مجھ سے زیادہ ہینڈسم بنو گے تم۔ یہ بچپنا اور کیوٹنس انجوائے کرو، بھی گدے کی طرح منہ مت بنایا کرو۔ انیس نے اس کے ہمراہی مینشن سے قدم باہر کی طرف بڑھائے تو وہ مسکراتا ہوا دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ کبھی آپ مجھے شیر بھی کہہ لیا کریں، کیا گدا گدا کہتے رہتے ہیں؟ ادین نے باہر نکلتے ہی دھوپ کی نرم نرم کرنوں میں لمبا سا سانس خارج کرتے انیس سے شکوا بھی دے مارا۔ ہیں تو دونوں جانور ہی، شیر کہہ دیا کروں گا اب سے، تم ہوش ہو جانا۔ انیس کی حاضر جوابی کمال تھی، یہ تو ادین میاں بھی تسلیم کرتے تھے۔ جناب ہنستے ہوئے بھائی کی وی آئی پی گاڑی میں سوار ہوئے، خود انیس بھی بیٹھا۔ پیٹ کے درد کے ساتھ ڈرائیونگ کل مشکل تھی پر آج درد بہت کم تھا، تبھی وہ بآسانی ڈرائیونگ کر پایا۔ علیم خان بھی پیچھے ہی آیا تھا۔ کلب کی پارکنگ میں گاڑی روکی انیس نے ادین کو 2 منٹ کے لیے روکا تھا۔ علیم خان بھی اپنی دوسری گاڑی پارک کیے گاڑی سے نکلتا، انیس کی گاڑی کے باہر ادین کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے جو کل سمجھایا تھا اسے ذہن نشین رکھنا۔ بھائیوں کے تاکید کرنے پر ادین نے فوراً سے پہلے سر ہلایا۔ رکھوں گا بھیا، شام مجھے پک کر لیجیے گا۔ مجھے کچھ پلے اسٹیشن کے لیے نیو گیمز کی سیریز چاہیے تو وہ خریدنی ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ونٹر آپ نے مجھے شوز دلائے تھے نا، وہ اسپیشل والے، اس کی لیسز مس ہو گئی، وہ بھی لینی ہے۔ پھر مجھے لاوا کیک کھانا ہے آپ کی فیوریٹ والی بیکری سے۔ ادین نے جاتے جاتے بھی فرمائشی پروگرام کھولتے انیس کو بڑے دھیان سے سمجھایا۔ انیس نے مسکرا کر سر ہلایا، جس کے فوراً بعد ادین گاڑی سے نکلا اور علیم خان کے ساتھ وہ کلب کی بلڈنگ کی طرف چلا گیا۔ ارسل نے اس کا ویلکم کیا مگر ادین نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور علیم خان کے ساتھ کلب کے اندر چلا گیا، جس پر ارسل کو جو مرچی لگی وہ تو قابل دید تھی۔ انیس اس کے بعد آفس گیا جہاں اسے کچھ اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ 10 تک وہاں سے کچھ فری ہوتے اس نے گاڑی نکالی اور فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ آفس سے فارم ہاؤس تک 40 منٹ کا راستہ تھا، پھر 20 منٹ پیدل چلنے پر لگتے۔ انیس 11 تک فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ گیٹ کا لاک کھولے وہ اندر داخل ہوا تو پورا گارڈن ایریا اور پول سائڈ کا حصہ سنسان پڑا تھا۔ اسے امید تھی شاید وہ لڑکی سن بات لیتی نظر آئے گی، پر وہ نہیں تھی۔ انیس نے فارم ہاؤس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اندر آیا تو اسے کچن سائڈ ایریا سے ناشتے کے لوازمات کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اثر نے بھی آملیٹ نکالا اور چولہا آف کیے باہر آیا تو انیس گاڑی کی چابی فون میز پر رکھے بلیزر بھی اتار چکا تھا۔ اپنی آستینیں دوبارہ کفلنگز نکال کر ذرا ذرا فولڈ کی۔ فارم ہاؤس کی ہر طرف موجود دھول وہ آتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور کھانے کے بعد صفائی کی ذمہ داری بھی اثر پر ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی عرشی المیر کا ٹارچر پیریڈ بھی تو تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے قدموں کو فارم ہاؤس کی لاؤنج میں روکی انیس نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے کسی کی تلاش کرتے سوال کیا۔ اثر مؤدب سب مزید قریب آ کر رکا۔ وہ تو کل آپ کے جانے کے بعد سے کمرے میں ہے، میں نے کھانے کے لیے جا کر آواز دی تھی روم کے باہر سے، پر کوئی رسپانس نہ آیا تو میں نے پھر تنگ نہیں کیا، شاید ارشیا میم سو گئی ہوں گی۔ اصل نے تفصیل سمجھائی مگر اثر کا چہرہ فق تب ہوا جب انیس نے باقاعدہ دوڑ لگاتے ارشیا والے کمرے کی طرف کا رخ کیا۔ خود اثر پریشانی کے عالم میں پیچھے دوڑا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔
صبح کے 11 بج رہے ہیں، وہ اتنی دیر کیسے سو سکتی ہے؟ اصل تم گئے آج، اگر اسے کچھ ہو گیا ہوا تو۔ انیس نے گھبراہٹ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں جب ارشیا کے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ انیس کے دماغ میں اس کا انہیلر گھوم رہا تھا کہ کہیں مر نہ گئی ہو۔ 2-3 زوردار دھکے دیتا وہ دروازے کا لاک توڑتا ہوا دروازہ کھولے جھٹکے سے اندر داخل ہوا تو ارشیا میٹرس پر ترچھی بے سدھ پڑی تھی، نہ بلینکٹ اوڑا تھا نہ شوز اتارے تھے۔ انیس گانے ملوی کے پیروں سے زمین تو اب نکلی تھی، وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا تھا۔ دروازے میں پہنچ کر کھڑا اثر بھی نیم صدمے میں جا چکا تھا۔ مر گئی ہو کیا؟ انیس نے بیڈ کے کنارے ٹک کر رخ ارشیا کی طرف پھیرے، ذرا جھک کر اس کی گال تھپکائی، تبھی وہ یکدم بند آنکھیں کھول گئی، پر خود پر جھکے انیس کو دیکھے اس کے منہ سے خوف میں چیخ نکلی، جس سبب اثر بھی اچھلا اور انیس بھی فوراً سے پہلے سیدھا ہوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرے میرے دشمن، مجھ پر موت کے فرشتے کی طرح کیوں منڈلا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ ارشیا کی بے لگام زبان سے جھڑتے پھول سنے دونوں کو ہی تسلی ہوئی کہ وہ زندہ بھی ہے، ہوش و حواس میں بھی ہے اور پنجے بھی تیز کر رکھے۔ سر کو لگا شاید اب ٹپک گئی، خیر میں ناشتہ مکمل کرتا ہوں۔ اصل نے اپنی تشریف لے جانا ہی بہتر سمجھا، جبکہ ارشیا اب تک اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ انیس نے دگنی گرمائش دیتی نظروں سے ارشیا کو دیکھا۔ رات کھانا نہیں کھایا، نہ ہی تم باہر نکلی تب سے، مجھے لگا مرور نہ گئی ہو، یہ تو ڈرامہ نکلا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا اپنی پریشانی کو صرف ایک پروفیشنل فکر ثابت کرتا، طنزیہ لب و لہجے میں بولا تو وہ چلتی ہوئی اس کے مقابل آن جمی۔ کل کی نسبت آج فریش تھی، چہرہ بھی بنا میک اپ کے بھی گلو کر رہا تھا، جبکہ گرے آنکھیں ارشیا کے پورے چہرے کو مدہوش منظر بنا کر پیش کر رہی تھی۔ یوگا کر کے ایسی ہی نیند آتی ہے مجھے، میں بھلا اپنی موت کا ڈرامہ کیوں کروں گی؟ تمہیں میرے زندہ رہنے یا مرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھی جیسے جاننا چاہتی تھی کہ وہ ایک شکار ہی ہے یا اس کے سوا بھی کچھ بن گئی ہے ایک ہی دن میں، جبکہ انیس کی لکس پر بھی اس نے خاص فوکس کیا۔ گہرے رنگ اور نفیس ڈریسنگ میں وہ بزنس مین لگ رہا تھا، کرمنل والی تو آج رہی سے ہی وائب بھی مار آیا تھا، پھر جو اتنی لمبی نیند لی اس کا بھی اثر تھا کہ انیس کا چہرہ بھی گلو کر رہا تھا۔ پیمنٹ رک جائے گی جو تمہیں ٹارچر کرنے کی ملنی ہے، مت مرنا، یہاں سے جا کر مر لینا اپنی مرضی کے ڈیزائن کا۔ وہ اس کے ہر تیکھے انداز کی کاٹ رکھتا زہر اگلنا جانتا تھا۔ ارشیا کا حلق کڑوا پڑا، اتنے گڈ لکنگ انسان کی زبان اتنی زنگالود کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ ٹھیک ہے، کچھ اور حکم لیجا۔ تپے انداز اور سرد نگاہوں کے سنگ ارشیا نے دانت نکوستے استفسار کیا، جس سبب وہ ذرا اس کی طرف بڑھا ہی جب ارشیا گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر پیچھے اس کے رکنے کا سبب اس چھوٹے سے کمرے کی 4 دیواروں میں سے ایک دیوار بنی۔ وہ دیوار سے لگی تو انیس نے بھی اپنے قدموں کو صبر تھماتے کچھ فاصلے پر روک لیا۔ ایک بات بتاؤ، وہ پراسرار ہوا، ویسے تو وہ ارشیا کے پورا ہی راز کا جہاں تھا، بتانے والی ہوئی تو بتاؤں گی، پوچھو۔ ارشیا نے بھی سینے پر ہاتھ لپیٹے ٹکا سا جواب دے کر حساب چکایا۔ ایسے مردوں کی طرح سونے کا مقصد؟ کیا تمہارا مجھے بلیک میل کرنے کا ارادہ تھا؟ وہ اس کی یہ یوگا والی نیند اور بکواس پر ہرگز یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دروازہ وہ توڑ کر اندر آیا تھا اور اس شور شرابے پر بھی وہ سوئی بنی رہی۔ ارشیا نے اس کے اس بار ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے پر اپنے اعتماد کو جلد یکجا کر لیا۔ تم بلیک میل بھی ہو سکتے ہو، دل کے بغیر پیدا ہوئے آدمی۔ وہ حیرت میں ڈوبی مگر حفیف سی ناراض ہو کر بولی۔ آنکھیں اس نے انیس کی آنکھوں میں گاڑ رکھی تھی۔ بلیک میل کرنے والا ماہر ہو سکتا ہوں، عقل کے بغیر دنیا میں اتاری جاتی خاتون۔ انیس کی سنجیدگی اس قدر جان لیوا تھی کہ اس کی ایسی سرد نظریں بھی سامنے والے کو تھم جانے پر مجبور کر دیتی۔ پھر اس وقت وہ ضدی روپ میں تکرار کی ٹھانے حاضر جوابی کے میدان میں جو جھنڈے گاڑ چکا تھا، اس پر ارشیا المیر کی زبان گنگ سی رہ گئی۔ خاتون سیریسلی، پہلے لڑکی پھر مس اور اب خاتون، تم مجھے ارشیا المیر نہیں کہہ سکتے سڑو۔ ویسے خاتون کہلانے پر صاف صاف برا مناتی نظر آئی۔ انیس نے فاصلہ مزید بڑھایا اور پلٹ کر کمرے کا ایک تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نہیں کہہ سکتا، کیا کرتی رہی تم کل رات سے اس کمرے میں، باہر کیوں نہیں گئی؟ وہ جائزہ لینے کے بیچ ہی بولا، جبکہ وہ ذرا اس کے پیچھے جا کر رکی، جانچ رہی تھی کہ جو اس نے رات بھر آہیں لگائیں وہ لگی نظر کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ آدمی تو ڈریسنگ، لکس اور ہیلتھ تینوں وائز کل سے بہترین لگ رہا تھا۔ قیدی والی فیل کمرے میں بند رہ کر ہی آ سکتی تھی، تبھی باہر نہیں گئی،
اور ساری رات وہی کیا جو تمہیں بتایا تھا، تمہیں بددعائیں دی ہیں۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی بولتی گئی، جبکہ انیس نے جائزہ مکمل کرنے کے بعد بغور ارشیا کو دیکھا، جس کا چہرہ اترا ہوا تھا، جو قالین پر اپنے شوز سے لکیریں بنانے میں مصروف دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ٹیڑھی سی کھڑی تھی۔ فضول کی کوشش کی، مجھے نہیں لگی کوئی بددعا، لیکن مجھے رات بھر برا بلا کہنے کی سزا تو تم ضرور جھیلو گی لڑکی، بھلے مجھ پر تمہارا برا بلا کہنا رتی برابر اثر انداز نہ ہوا ہو۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ یہ کہتا ہوا ارشیا کے دماغ میں دھماکہ کر گیا۔ سزا کے نام پر ارشیا کو بس شادی والا ہی خیال آیا، جس پر اس لڑکی نے اپنا سر جھٹک کر لاحول بھی پڑا۔ کون سی سزا؟ وہ بولتے ہوئے ڈرا ڈرا ہوتی ہکلائی۔ فارم ہاؤس کافی گندا ہو رہا ہے، چادریں، پردے، چھت، فرش اور قالین سب میلا ہے۔ آج یہ سب کچھ کلین کرتے ہیں، کام بانٹ لیتے ہیں، کوئی سے 2 کام چنو، شاباش۔ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بنا ایک نیا ہی شوشہ چھوڑ چکا تھا۔ ارشیا کی آنکھیں پھیل کر باہر گرنے کو آئیں۔ میں کام نہیں کرنے والی، کان کھول کر سن لو گنڈے، ارشیا نے انگلی اٹھاتے سے وارن کیا، پر وہ مزے سے نظر انداز کرتا کمرے سے نکلا۔ ارشیا بھی پیچھے اس کا سایہ بنی ہامتی لب کی۔ کام تو ہمیں ہی کرنا ہے مس۔ ایک کہاوت ہے کہ کتا بھی جب کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے وہ جگہ صاف کرتا ہے، پھر انسان ہو کر ہم کیسے دھول مٹی اور گند میں رہ سکتے ہیں؟ چنو 2 کام، ورنہ تمہارے اگلے اعتراض پر کام 3 ہو جائیں گے۔ وہ ارد گرد کا جائزہ کم سکین زیادہ کر رہا تھا۔ ارشیا نے جلدی سے اس کے سامنے آتے انیس کی نظروں میں جگہ بنائی۔ اوکے، میں برتن دھو سکتی ہوں اور باہر پول کے آس پاس کا صحن کلین کر دوں گی، بس اس سے زیادہ کیا تو سانس پھول جائے گا میرا۔ وہ جلدی سے اپنے لیے آسان کام چنتے اپنی مجبوری بھی بتا گئی۔ انیس کی بھویں اوپر کو دلچسپی کے انداز میں اٹھی۔ سانس پھولے تو کیا کرتی ہو؟ انیس نے کھردرے سے انداز میں پوچھا تو ارشیا نے نظریں اس کی عجیب و غریب شدت رکھتی سنہری آنکھوں سے چرائیں۔ کر تو میڈیسن لیتی تھی، یا اگر شدید سانس پھولے تو انہیلر۔ یہاں تو دونوں نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی جس سے میری طبیعت خراب ہو، کیونکہ یہ ٹارچر تو ٹھیک، پر تم مجھے مارنا ہرگز نہیں چاہو گے، تو مجھے سخت کوئی کام مت دینا، ابھی میں کرمنل ثابت نہیں ہوئی۔ ارشیا نے آگے پیچھے کی تمام مظلومیت کے ریکارڈ ایسے توڑے جیسے سامنے کھڑا آدمی بڑا کوئی مہربان یا رحم دل ہے، جو اس کی یہ کہانی سنے اس پر ترس کھا لے گا۔ جی جناب، ویسے تو 40 منٹ کی ایپیسوڈ تھی، لیکن میں نے جلدی پڑھی ہے تو یہ جلدی ختم ہو گئی ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی دھماکے دار ایکسٹرا ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اے آئی نے یوٹیوب میں فیچر دیا ہے انگلش کا، تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جا کر آڈیو میں جا کر آپ کو اوریجنل پہ اردو پہ سیٹ کرنا ہے، تو میری آواز آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پلیز انگلش پہ ہی نہ بیٹھے رہا کریں، اور معصوم ترین بن کر کمنٹ کر دینا کہ پلیز اردو میں کیا کریں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ عجیب ہی لگتی ہیں آج کل کے اس پڑھے لکھے دور میں۔ آپ جائیں وہاں پہ اپنا آڈیو سیٹ کریں، اوریجنل وائس پہ سیٹ کریں، اور میری آواز آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر ایپیسوڈ جو ہے وہ میں نے اپنی آواز میں پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔